बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में हम सेकंड ईयर की उर्दू का 8वां इंतहाई अहम मज़मून, जिसका उन्वान है बचपन एक सुनहरी दौर, इस उन्वान पर मज़मून पढ़ने जा रहे हैं। मैंने पहले जो 5 मज़मून पढ़ाए उसमें मैंने तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ रखा और पॉइंट समझा समझा कर मैंने मज़मून और उसका मवाद आपके सामने रखा। मगर पिछले 2 और तीसरा ये मज़मून और आने वाले तमाम मज़ामीन भी आप सब के इसरार पर मैं मुकम्मल पूरे का पूरा तहरीर शुदा मज़मून आपके साथ ज़िक्र कर रहा हूँ और आपके सामने लिख कर आपको मुहैया कर रहा हूँ। ये बात आपके इल्म में है कि मज़मून के 3 हिस्से हुआ करते हैं, एक इब्तिदाइया, एक नफ्स मज़मून और एक इख्तितामिया। इब्तिदाइया में आपने मज़मून का तारुफ़ करवाना होता है और उसी तरह हमने भी तारुफ़ करवाया है। फिर नफ्स मज़मून में आपने जो जिस मौजू पर आप लिख रहे हैं उस मज़मून और उस उन्वान के बारे में आपने 6 से 7 सफ़हात लिखने होते हैं और फिर इख्तितामिया के आपने 2 सफ़हात लिखने होते हैं। यूँ 8 से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल आपने एक ख़ूबसूरत मौजू से मुताल्लिक़ बात करते हुए मज़मून लिखना होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके सामने मैंने मज़मून का एक एक लफ्ज़ लिख के आपके सामने रख दिया है। आप जैसे जैसे इस मज़मून को सुनते और समझते जाएं, वैसे ही आप इसको अपने रजिस्टर पर नोट भी करते जाएं। और वो तलबा और तालिबात जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले दिनों में इसी तरीके मुफीद लेक्चर्स मिलते रहें। आइए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बढ़ते हैं आज के मज़मून की तरफ। और आज का मज़मून, इसमें मैंने तारुफ़ करवाया है। तारुफ़ के बाद मैंने बचपन के सुनहरी दौर के जो वाक़यात हैं उनको अल्फाज का रंग दिया है और फिर इसमें मैंने ये भी ज़िक्र किया है कि इस दौर में बच्चों की तरबियत किस अंदाज में की जा सकती है, इस पर भी ज़ोर दिया है। और एंड पर इख्तिताम पर फिर मैंने इस सुनहरी दौर की कुछ यादें आपके सामने रखी हैं। आप इस मज़मून का आगाज़ एक शेर के साथ करेंगे और ये बात आपके इल्म में रहनी चाहिए और है कि जब भी शेर लिखा जाता है या कोई हदीस लिखी जाती है, कोई कुरानी आयत का तर्जुमा लिखा जाता है या कोई कोटेशन लिखी जाती है, कोई कौल लिखा जाता है, तो उसको आपने मार्कर के साथ पेज के दरमियान में लिखना होता है। इब्तिदा आप करेंगे, उम्र रवां फिर नहीं मुस्कुराई बचपन की तरह, उम्र रवां फिर नहीं मुस्कुराई बचपन की तरह, मैंने गुड़िया भी खरीदी खिलौने भी लेकर देखे। तो ये पहला शेर है जिससे आप इब्तिदा करेंगे कि उम्र रवां फिर नहीं मुस्कुराई बचपन की तरह, मैंने गुड़िया भी खरीदी खिलौने भी लेकर देखे। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है। गोया इस कायनात की सरदारी और रौनक हज़रत इंसान के वजूद से है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को अपना नायब मुकर्रर किया है और इंसान को बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है। इंसान इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी या ख्वाहिश के मुताबिक नहीं गुजार सकता। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ कवानीन की पाबंदी के साथ सरफराज व सरबुलंद किया है इस दुनिया में, बल्कि आखिरत में भी वही इंसान कामयाब व कामरान है जो अल्लाह के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है। अगर ये उसूल न होते तो इंसान दूसरी मखलूक़ात से अफजल न होता।
یوں انسان کی زندگی مختلف ادوار سے گزرتی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی خدمت کے لیے اللہ پاک اس کے والدین کو ذمہ داری سونپ دیتے ہیں، جو بڑی محبت و شفقت کے ساتھ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کے ناز و نخرے اٹھاتے ہیں، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ تن من دھن سبھی قربان کر دیتے ہیں۔ یہی وہ ایک سنہری دور ہے جس میں انسان اپنی زندگی بڑی آسائشوں میں گزارتا ہے، اس کی ہر خواہش کی تکمیل ہوتی ہے۔ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کو اپنا یہ دور یاد نہ آتا ہو۔ اس دور کو ہر کوئی بچپن کے نام سے یاد کرتا ہے۔ جی ہاں، بچپن کا دور ہر انسان کا سنہری دور ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یوں آپ ابتدائیہ سے اس کا آغاز کریں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ بچپن کا زمانہ ایک نایاب اور انمول خزانہ ہے جس کے کھو جانے کا زندگی بھر افسوس رہتا ہے۔ بچپن خوبصورت یادوں، معصوم شرارتوں اور بے فکری کی زندگی کا دور ہوتا ہے۔ بچپن دادا دادی کی گود سے دیو مالائی کہانیاں سننے اور آنگن میں آنے والی تتلیوں کا پیچھا کرتے گزر جاتا ہے۔ صحن میں جتنی بھی تتلیاں آتی ہیں ان کو پکڑتے، ان کا پیچھا کرتے گزر جاتا ہے۔ والدین کے چہروں پر بچوں کی معصوم شرارتیں مسکراہٹ کا باعث بنتی ہیں۔ کہنے کو بچپن کا لفظ صرف 4 حروف پر مشتمل ہے، لیکن حقیقت میں ایک ایسا سنہری دور ہے جو اپنے دلکش اور دلربا یادیں لیے ہوئے تازہ ہوتا ہے، جو اپنے اندر، یہاں ایک لفظ کا اضافہ کر لیں گے، جو اپنے اندر دلکش اور دلربا یادیں لیے ہوئے تازہ ہوتا ہے۔ انگریزی کے مشہور شاعر جان ملٹن نے بچپن کو جنت گم شدہ یعنی کھوئی ہوئی جنت قرار دیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، جس طریقے سے میں نے پیراگراف بنائے ہیں، آپ بھی اپنے رجسٹر پر اسی طریقے سے اور بورڈ میں اور جہاں پر بھی آپ امتحانات دیں گے، آپ نے اسی طریقے سے پیراگراف بنا بنا کر ہی لکھنا ہے۔ اب انگریزی کے مشہور شاعر جان ملٹن نے بچپن کو جنت گم شدہ یعنی کھوئی ہوئی جنت قرار دیا ہے۔ ایسی جنت جس میں بچپن کا ایک ایک لمحہ دلربا، بامعصوم اداؤں، یا آپ اس کو صرف یہ بھی لکھ سکتے ہیں دلربا، معصوم اداؤں، نادانیوں اور اٹکیلیوں میں گزر جاتا ہے۔ میں اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں تو مجھے آج بھی اپنے بہن بھائیوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے اور چند لمحات کے بعد خوش گپیوں کا نہ تھمنے والا سلسلہ یاد آتا ہے۔ اسکول کے ابتدائی دن جب ماں ہوم ورک کے لیے ساری شام ہمارے ناز نخرے اٹھانے میں گزار دیتی تھی، شام کو والد صاحب ہماری پسند کے پھل اور کھلونے لے کر آتے تو میں اپنے کھلونوں کو گلی کے دوستوں کو دکھانے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ اب اکثر تنہائی میں مجھے میرا بچپن بے اختیار یاد آنے لگتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت کسی نہ کسی طرح اپنے حسین بچپن میں پہنچ جاؤں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شبہائے عیش کا وہ زمانہ کدھر گیا، شبہائے عیش کا وہ زمانہ کدھر گیا، وہ دن کہاں گئے، وہ زمانہ کدھر گیا۔ میری طرح ہر بچے کا بچپن موج مستی کا زمانہ ہوتا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ صبح کو اسکول جانا، کلاس میں دوستوں کے ساتھ شرارتیں، دوپہر کو اسکول سے واپسی، شام کو گلی میں دوستوں کے ساتھ کھیل کود اور رات کو ٹیلی ویژن پر ڈرامے دیکھنا۔
یہ منظرنامہ ہے بچپن کا، جس کو شاعر اور جس کو یہاں احاطہ تحریر میں لا کر آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ شام کو گلی میں دوستوں کے ساتھ کھیل کود، اور رات کو ٹیلی ویژن پر ڈرامے دیکھنا، ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جانا، اور صبح ماں کی آواز سن کر جاگ جانا۔ آج وہ زمانہ ایک سہانا خواب لگتا ہے۔ بچپن کی حسین یادیں ساری عمر انسان کے دل و دماغ کے نہاں خانوں میں جگمگاتی رہتی ہیں، یعنی انسان کے دل و دماغ میں راج کرتی رہتی ہیں، اور وہ اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے۔ بقول شاعر، وہ اینٹوں کی وکٹیں، وہ ٹوٹا سا بلہ، وہ گلیوں کی رونق، وہ اپنا محلہ، وہ جیبوں میں سکے مچاتے تھے شور، امیری کے دن، وہ وہ مٹی کا گلہ۔ اے بچپن بتا تو کہاں کھو گیا ہے، یا کہہ دے کہ تو اب بڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ جو بچپن کی یادیں ہیں، یہ انسان کو ہمیشہ تڑپاتی بھی ہیں اور رلاتی بھی ہیں۔ سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا تھا جب گرمیوں کی چھٹیوں میں تمام کزن نانی کے گھر جمع ہوتے تھے۔ عزیز طلبہ و طالبات، کوشش کی ہے کہ کوئی یاد بھی بچپن کی چھوڑی نہ جائے، مگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس کے اندر اضافتاً کچھ ایڈ کرنا چاہیں اپنے بچپن کے واقعات، تو اس کی بھی پابندی نہیں ہے، آپ اس کو بھی خوبصورت الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا تھا جب گرمیوں کی چھٹیوں میں تمام کزن نانی کے گھر میں جمع ہوتے، دن رات کھیل کود میں مصروف رہتے، بارشوں میں نہانا اور کاغذ کی کشتیوں کو پانی میں چلانا، کچی مٹی کے گھروندے اور گھوڑے بنانا، نانی کے ہاتھوں گرما گرم پراٹھے اور نانا ابو کا سب کو کلفیاں کھلانا آج بھی بہت یاد آتا ہے۔ لیکن وہ زمانہ اب کسی قیمت بھی ملنے کا نہیں۔ بقول شاعر، دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا سامن، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ تو یہ بڑا خوبصورت منظرنامہ ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اگلے پیراگراف میں۔ موسم گرما کی چھٹیاں ہوتے ہی گلی محلوں کی رونقیں آباد ہو جاتی تھیں۔ سارا دن گلی میں دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا، محلے کے دوستوں کے ساتھ کبھی فٹ بال، کبھی ہاکی، اور کبھی لڑکیوں کی طرح رسی کودنا۔ یہاں میں ایک بات اور ذکر کر دوں کہ جو گرلز ہیں وہ یہاں پر اپنے جو ان کے کھیل ہیں ان کا ذکر وہ یہاں ضرور کریں گی۔ دوستوں اور کزنز کا پکڑن پکڑائی، لوڈو، سٹاپو، برف پانی اور چور سپاہی کا کھیل کھیلنا بھی شامل تھا۔ خوبصورت سما تھا بچپن میں، دوست سارا جہاں تھا بچپن میں، ہم سا کوئی نہیں ہے دنیا میں، ہاں یہ غالب گماں تھا بچپن میں۔ جو بچپن میں انسان خود کو بادشاہ سمجھتا ہے اور اپنے جیسا کسی اور کو نہیں سمجھتا۔ بچپن میں معصومیت کا یہ حال تھا کہ پیسوں سے جیب خالی ہوتی تھی لیکن دل محبت سے بھرا ہوتا تھا۔ مل بانٹ کر کھانے کا رواج تھا، دوست اور بھائی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ حسد، لالچ، دشمنی کس چڑیا کا نام ہے معلوم نہ تھا۔ ایسا فرشتوں جیسا بچپن تھا، نہ کوئی دکھلاوا، نہ خود نمائی، نہ جاہ و جلال کا شوق، نہ شہرت، نہ دولت، اور نہ حکمرانی کے خواب۔ تھی تو بس بے فکری تھی اور معصومیت تھی۔ عمر رواں پھر نہیں مسکرائی بچپن کی طرح، میں نے گڑیا بھی خریدی، کھلونے بھی لے کر دیکھے۔ کاش میرا بچپن لوٹ آئے، یہ ہر شخص کے دل کی آواز ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے حسین بچپن کے گزر جانے کا دکھ لیے ہوئے ہیں، لیکن قانون خداوندی ہے کہ گیا وقت پھر لوٹ کر نہیں آتا۔ اب ہمیں بچپن کی یادوں کے سہارے
जिंदा रहना होगा। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मोल कहते हैं कीमत। मेरा बचपन किसी कीमत पर भी कोई मुझे ला कर दे दे, मैं आज अपने बचपन को बहुत याद कर रहा हूँ। इसके बाद अगले पैराग्राफ पे बढ़ेंगे। जिस तरीके से एक एक पैराग्राफ के बाद अशार लिखे हैं, आपने भी अजीज़ तलबा व तालिबात इसी तरीके से अशार का रंग लिए और उनका सहारा लिए इस मजमून को मुकम्मल करना है। बचपन हर इंसान की के लिए ज़िंदगी का एक बेहतरीन वक्त होता है। इसके नाम से ही इसका मतलब समझ आ जाता है। बचपन बेगुनाही का ज़माना होता है, मीठी मीठी शरारतों से भरा होता है और ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन खुशियों से भरा होता है। अगर हम बचपन की तारीफ यूं शुरू कर दें तो लफ्ज़ बचपन बहुत छोटा पड़ जाएगा। हाँ, इस बात को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि बचपन ही इंसान की ज़िंदगी का सबसे खुशगवार वक्त होता है। मेरे मुताबिक बचपन ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है, जब हमें मुस्तकबिल के मकासद के बारे में कोई फ़िक्र नहीं होती है। जैसे कल मुझे क्या करना है, अगर मैं कल सुबह सवेरे नहीं उठूँगा तो क्या करना होगा। बचपन ही वो वक्त होता है जब हम माशरती मसाइल से बेखबर होते हैं, इस तरह की दीगर बहुत सी जिम्मेदारियों से और तमाम दुनिया की हकीकी रुकावटों से आज़ाद होते हैं। ज़िंदगी के इस दौर में हमें इस बारे में कोई फ़िक्र नहीं होती है कि आगे क्या होगा, जैसे कि हम आज बहुत सी चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं। बचपन में हम हमेशा लापरवाह की तरह बर्ताव करते हैं। हमें तो परेशान भी नहीं किया जाता कि आगे क्या होने वाला है। बचपन को देखने का एक और पहलू ये भी है कि हमने अपने कुंबादारों, दोस्तों, भाई बहनों के साथ वक्त किस तरह गुजारा। त्योहारों के दौरान हर बच्चे का जो मज़ा होता था वो इसलिए कि अपने कुंबे के साथ सैर व सियाहत के लिए जाते थे और फिर त्योहारों के दौरान तरह तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ और पकवान थे। जब भी हम पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं तो सब यादें हमें ज़िंदा दिल बनाती हैं। ये वाक़अतन बचपन ही है जिसके ज़रिए आप हमेशा अपने आप को कुंबा के चारों तरफ से घेरे हुए खुशगवार यादों को हासिल कर सकते हैं। कुंबा कहते हैं फैमिली मेंबर, ख़ानदान। इसके बरक्स कुछ छोटे गरीब बच्चों के लिए उनका बचपन इतना खुशगवार नहीं होता। मुमकिन है कि उन्होंने अपने बचपन में ज़्यादा सख्त वक्त गुजारा हो, क्योंकि उनकी किस्मत की वजह से वो गरीब घर में पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो सारी सहूलतें नहीं मिल पाती जो आम बच्चों को मिलती हैं। उन बच्चों की पैदाइश में, इनकी पैदाइश के बाद भी वो अपना बचपन सही से नहीं बसर कर पाते, चूँकि वो गरीब होते हैं और उनका आलम ये होता है कि इफलास की बस्ती में जाकर तो देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। तो वो आम बच्चों के अंदर रहकर भी अपना बचपन सही तरीके से बसर नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पर गुर्बत होती है, इफलास होता है। लेकिन वो कहता है कि फिर भी बचपन की वो यादें भी उनके लिए बहुत अनमोल होती हैं, क्योंकि बचपन ऐसा ज़माना होता है कि कोई भी शख्स उसे ना तो भूल पाता है और ना ही भूलना चाहता है। मैं हमेशा मानता हूँ कि ये सब इस बात पर मुनहसर है कि हम ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं। ये सच है कि बचपन के दौरान कोई भी इस सिमत में सोचने के काबिल नहीं होता। ये कहना बहुत ज़रूरी है कि बचपन इंसान की आइंदा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है और बचपन की यादें या तो खुशियों से भरी होती हैं या गमों से। लेकिन मैं हमेशा ये दुआ करूँगा कि बचपन की यादें हर बच्चे के लिए हमेशा खुशकुन रहें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चे जन्नत के बाग के फूल हैं। और एक बुज़ुर्ग का कौल है, वो फरमाते हैं कि हर बच्चा ज़मीन पर खुदा की रहमत होता है, लिहाजा उसे जितना हो सके प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त के साथ पालना चाहिए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप
ان اقوال آیات احادیث کو انورٹڈ کاماز میں پیج کے درمیان میں لکھیں گے۔ بچپن زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور ہر ایک کو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کا بچپن ایسا خوشگوار بنانا چاہیے کہ بڑے ہو کر وہ ان حسین یادوں کو جب بھی یاد کریں تو کبھی انہیں ان یادوں کی وجہ سے دکھ یا افسوس نہ ہو۔ بچپن ایک سنہری دور ہے۔ یہ سنہری دور صرف موج مستی اور بے فکری کے عالم کی وجہ سے ہی سنہری دور نہیں ہے، بلکہ بچوں کی تربیت اور ان کی ذات میں مقصدیت پیدا کرنے کے حوالے سے بھی بہت سنہری ہے۔ اب عزیز طلباء و طالبات، میں صرف ماضی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اب میں آپ کے سامنے بچپن کے سنہری دور ہونے کا ایک اور انداز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کا ذکر آپ اپنے مضمون میں کریں گے کہ بچوں کی تربیت اور تعلیم کے حوالے سے بھی یہ دور بڑا سنہری ہوتا ہے۔ چھوٹی عمر میں بچے کے دل کی تختی چونکہ صاف ہوتی ہے، تو جیسے ماحول میں وقت گزارتا ہے ویسے ہی اثرات اس کے دل پر مرتب ہو جاتے ہیں، اور عام طور پر اسی کی بنیاد پر اس کی آئندہ کی زندگی تعمیر ہوتی ہے۔ لہٰذا والدین اور بڑوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کے لیے خوشگوار ماحول مہیا کریں، شریر لڑکوں سے الگ رکھیں، گھریلو زندگی میں بھی کوئی نامناسب بات یا حرکت بچے کے سامنے نہ کریں۔ حرکات و سکنات میں بھی سنجیدگی و متانت ہو، بول چال میں محبت اور پیار ہو، اور جھڑکنے میں بھی توازن اور اعتدال ہو۔ تہذیب و شائستگی کا خیال رکھا جائے، چونکہ غیر محسوس طریقے سے تمام چیزیں بچے کے اندر منتقل کی جا سکتی ہیں، اور وہ جس طرح کوئی کام دیکھتا یا کوئی بات سنتا ہے عملاً اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچے کی اخلاقیات پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ محبت میں اس کی عادتیں بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں، جنہیں بعد میں قابو میں لانا ناممکن ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ جب نماز کی تعلیم فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس پر سختی کر کے بھی نماز پڑھاؤ۔ یہ اس لیے فرمایا کہ بچپن ایک سنہری دور ہے۔ جو عادت چھوٹی عمر میں پختہ ہو جائے وہی عادت مرتے دم تک قائم رہتی ہے، جبکہ والدین اس معاملے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور وہ یہ کہہ کر عادتیں بگاڑتے رہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہو کے سمجھ جائے گا۔ حالانکہ بعد میں سب کچھ ناممکن ہوتا ہے، پھر والدین تعویذوں کے لیے بھاگتے ہیں اور دیگر ہیلے بہانے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک 1200 سے زائد کتابیں لکھنے والے مصنف کا قول ہے کہ ایسے کام تعویذوں سے نہیں ہوتے بلکہ تربیتوں سے ہوتے ہیں، کہ یعنی جب بچہ بگڑ گیا تو بعد میں پھر والدین تعویذوں کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ بچپن میں والدین کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی تربیت کرتے، بعد میں پھر تعویذ اثر نہیں کرتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بچوں پر خصوصی توجہ دیا کرتے اور ان کی تعلیم و تربیت پر زور دیا کرتے۔ یہاں مثال کے طور پر ایک واقعہ اور ایک بات ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں تعلیم فرماتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرماتے تھے، اے بچے، خدا کو یاد رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر، جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد مانگ، اور جان لے کہ اس بات کو کہ اگر تمام لوگ اس بات پر اتفاق کر لیں کہ تجھ کو کچھ نفع پہنچانا چاہیں، یہ لفظ یہ ہے تجھ کو، کہا اگر تمام لوگ اس بات پر اتفاق کر لیں کہ تجھ کو کچھ نفع پہنچانا چاہیں تو ہرگز اس کے سوا کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے جو کہ اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو ہرگز اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں ہی
بچوں کو چھوٹی عمر میں ان کو تعلیم دے رہے ہیں کہ مدد مانگنی ہے تو اللہ سے، فائدہ اور نقصان دینا ہے تو اللہ نے، کوئی تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو یہ تعلیم اور تربیت کی جا رہی ہے۔ والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بچپن سنہری دور ہے، اس دور میں ان کا جو یقین ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر پختہ کیا جائے، بچپن ہی سے توحید و رسالت کی بنیاد پر بچے کی ذہن سازی کی جائے اور اس کا یقین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ کیا جائے، تو اس کے نمایاں اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ جن بچوں کی تربیت اس نہج پر ہوتی ہے، اس طریقے پر ہوتی ہے، ان کا دل و دماغ توہمات سے پاک رہتا ہے، ان کے اندر غیرت اور خودداری آ جاتی ہے، ان کو کوئی چیز دیں اور پھر واپس لیں تو واپس کر دیتے ہیں، اگر کھانے کی کوئی چیز ان کے پاس ہے تو پہلے دوسروں کو دیتے ہیں پھر خود کھاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ توحید اور رسالت پر بچوں کا یقین پختہ کر دیں، ان کی عادتیں پھر ایسی ہو جاتی ہیں، پیسے مانگنے سے منع کر دیا تو وہ ضد نہیں کرتے، رونے لگے تو ایک ہی بار کہنے پہ چپ ہو جاتے ہیں، کلمہ اور سلام کا جو انداز انہیں سکھایا جاتا ہے وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت اور ان کے حقوق کے حوالے سے والدین کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ ان کی صحت کا خیال رکھیں، انہیں ان چیزوں سے دور رکھیں جو تکلیف و اذیت اور بیماری کا باعث ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو دریافت فرمایا، پوچھا میرے بچے یعنی حسن و حسین حسنین کریمین کہاں ہیں؟ سیدہ نے جواب عرض کیا انہیں علی لے گئے ہیں۔ پھر ایک جگہ آپ نے انہیں کھیلتے پایا تو سیدنا مولا علی المرتضیٰ سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میرے ان بچوں کو دھوپ میں نہ چھوڑا کرو، یعنی بچوں کو کوئی بھی ایسا کام جس سے ان کی صحت پر اذیت اور تکلیف پہنچے وہ کام ان سے نہیں کروانا چاہیے، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ میں بچوں کو جانے سے بھی منع فرمایا۔ جب محبت و پیار کا عالم یہ ہو جائے تو پھر ہر انسان اپنے بچپن کو یاد کر کے ایک ہی صدا دیتا دکھائی دیتا ہے کہ کچھ نہیں چاہیے تجھ سے اے میری عمر رواں، کچھ نہیں چاہیے تجھ سے اے میری عمر رواں، میرا بچپن میرے جگنو میری گڑیا لا دے۔ بچوں کی تربیت میں شفقت و نرمی اور پیار کا پہلو غالب رہنا چاہیے، حسب موقع بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق، ان کے ساتھ تفریح اور انہیں کھیل کود کے مواقع فراہم کرنا ان کا بنیادی حق ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچوں کے ساتھ طرز معاشرت، ان کے ساتھ شفقت و محبت اور ملاطفت کے حوالے سے بھی بہترین نمونے سیرت پاک میں محفوظ ہیں۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بال بچوں کے معاملے میں کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شفیق نہیں دیکھا۔ کچھ دیر کھلونوں کی بستی میں مجھے لے چل، کچھ دیر کھلونوں کی بستی میں مجھے لے چل، منہ مانگی دعا دوں گا لوٹا دے مجھے بچپن۔ بچپن ایک سنہری دور ہے، بچوں کی تربیت کے معاملے میں اگر کبھی نرمی سے کام نہ چلے تو بچوں کی اصلاح کے لیے ہلکی سرزنش، ڈانٹ ڈپٹ اور معمولی مار کی بھی گنجائش ہے، لیکن یہ اسلوب بہرحال آخری صورت میں اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے بے پناہ محبت کے باوجود ضرورت پڑنے پر ان کی سرزنش کرنے کی رہنمائی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں تمام شہروں میں یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر بھی کوئی استاد بچے کو 3 مار سے زیادہ نہ مارے، یعنی اگر تربیت کی خاطر مارنا بھی پڑے تو کم سے کم مارا جائے، سرزنش کی جائے۔ بچپن ایک سنہری دور ہے، اس میں بچوں کی تربیت کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے۔ بچوں کی اصلاح و تربیت کا مفید طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے اسوہ سے معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ حتی الامکان نرمی، شفقت اور پیار و محبت سے کام لیا جائے، ترغیب کا اسلوب اختیار کرتے ہوئے کبھی انعام کا لالچ دیا جائے، کبھی ضرورت پڑنے پر ڈانٹ ڈپٹ، ہلکی سرزنش
اور معمولی مار کی سزا دی جائے، ان دونوں طریقوں سے ہم اس سنہری دور کو ہمیشہ کے لیے قیمتی بنا سکتے ہیں۔ الغرض، بچپن ایک سنہری دور ہے۔ بچپن کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے بعد قصہ مختصر یہ کہ بچپن وہ قیمتی متاع ہے جس کے کھو جانے کا ہر انسان کو غم رہتا ہے۔ انسان دنیا میں چاہے کتنی ہی نعمتیں حاصل کر لے، وہ بلند سے بلند مقام و مرتبہ پر ہی فائز کیوں نہ ہو جائے، بچپن کا رنگ برنگ دور اسے کبھی نہیں بھولتا۔ دل و دماغ پر چھایا ہوا اس کا بچپن ایک سنہری دور کی طرح جگمگاتا رہتا ہے۔ بچپن کو سنہری دور کہنا بالکل بجا ہے، کیونکہ یہ ایسا دور ہے جو ہر انسان کو کبھی نہیں بھولتا۔ بچپن کی یادیں ہمیشہ خوشبو بن کر مہکتی ہیں۔ معصوم شرارتیں اور بے فکری اس دور کا خاصہ ہے۔ یہ دور اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس دور میں ناراضی اور سیاست والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ بچپن میں لڑائی چند لمحوں پر محیط ہوتی ہے، جو جلد دو انگلیاں ملا کر دوستی میں بدل جاتی ہے۔ یہ سچ اور حقیقت ہے کہ بچپن ہر خاص و عام کی زندگی کا زرین اور بہترین دور ہے۔ اس لیے ہر شخص زبان حال سے پکارتا ہے کہ یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مضمون مکمل اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور آپ نے اس کو لکھ بھی لیا ہوگا۔ آپ اس کو ضرور لکھیے اور اس کو یاد کیجئے۔ بچپن کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے، ایک بہتر مواد آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اس کی تیاری پر توجہ دیجئے اور اپنے آنے والے امتحانات میں بہترین سے بہترین نمبر حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کر اس مضمون سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔